अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह तगाबुन आयत नंबर 16 पर मेरी कल बात अधूरी रह गई थी, तो इंशाल्लाह जो आयत का आखिरी पार्ट है उस पे मैं अपनी बात वो खत्म करूंगा। अल्लाह ताला ने इसमें आयत में फरमाया था कि इसलिए जहां तक तुम्हारे बस में हो अल्लाह ताला से डरते रहो, यानी अपनी इस्तात के मुताबिक आपको अल्लाह का डर रखना है, तकवा इख्तियार करना है और सुनो और इताअत करो। ये हुक्म हमने देखा था कि सुनो और इताअत करो, इसमें अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म भी वो शामिल है और अल्लाह के रसूल के जो मुकर्रर करदा अमीर हैं उनके हुक्म भी शामिल है। और आज के टाइम में जो तहरीकें या जो जमातें या जो ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं उनके जो हेड हैं उनका हुक्म भी इसमें वो शामिल है, इल्ला ये कि वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई बात कहें। और अपने माल खर्च करो, ये तुम्हारे ही लिए बेहतर है। यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी कि अपने माल अल्लाह की राह में आपको लगाने हैं। यहाँ जो माल खर्च करने से मुराद है वो अल्लाह की राह में माल खर्च करना है, क्योंकि अगली आयत में जो फिर माल खर्च करने की बात आएगी तो वो अल्लाह ताला को वो कर्ज देने के माना में आएगी। और अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए जो पैसा भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो अल्लाह ताला उसको अपने ऊपर वो कर्ज करार देता है। तो अगली आयत पे भी इंशाल्लाह कि जब वो मुताला होगा उस पर हम बात करेंगे। और ये तुम्हारे ही लिए बेहतर है, यानी जो आप माल देंगे अल्लाह की राह में तुम्हारे ही लिए बेहतर है। जो बेहतर है वो दुनिया में ही मतलब बेहतर है, दुनिया में भी आपका माल बढ़ेगा। जितना आप अल्लाह की राह में अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अपना माल खर्च करेंगे तो दुनिया में भी अल्लाह आपके माल में इजाफा करेगा, आपके माल को बढ़ाएगा। हमने हदीसों की रोशनी में इसको समझा था। और आखिरत के लिहाज से तो है ही बेहतर। अल्लाह ताला जो माल है वो आपका 700 गुना तक बढ़ा देता है। सूरह बकरा आयत नंबर 261 में वो फरमाया था। और इमाम जो कुर्तुबी हैं उन्होंने उसकी तफसीर में इस चीज़ को वाज़ेह किया है कि अल्लाह ताला की राह में अगर कोई शख्स माल देता है तो अल्लाह ताला उसके माल में बरकत देता है, उसके माल को बढ़ाता है। और एक अल्लाह के रसूल की हदीस हमने देखी थी कि जैसे एक इंसान होता है, जैसे जानवर को वो जानवर का बच्चा होता है, उसको 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 खिलाता है, पिलाता है, उसको पालता है, उसको बड़ा करता है। ऐसे अल्लाह ताला की राह में जो माल खर्च किए जाते हैं अल्लाह ताला उसको उसको पालता है, उसको बढ़ाता है। तो ये चीज़ हमने देखी थी, यानी ये जो माल आप खर्च करेंगे अल्लाह की राह में ये तुम्हारे ही लिए बेहतर है। इसमें कोई किसी और का फायदा नहीं है। ये जो सदकात हैं ये तुम्हारा असल है। और हमने एक हदीस ये भी देखी थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो बकरी का गोश्त अम्मी आयशा ने ला कर रखा था और अम्मी आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल ने पूछा था कि वो क्या बचा है। तो अम्मी आयशा ने कहा था उस पर ये बकरी का वो थोड़ा जो गोश्त अल्लाह के रसूल के लिए उन्होंने रखा था कि ये बचा है, बाकी सब वो सदका कर दिया। तो अल्लाह के रसूल ने फिर उनको फरमाया था कि जो बाकी सब था वो बच गया और ये खत्म हो जाएगा, यानी जो सदका कर दिया वो असल था जो बच गया। तो इससे हमें हमें वो पता लगा था कि आखिरत के लिए इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए। जो भी पैसा आप अल्लाह की राह में देंगे वो आपका सेव हो चुका। अल्लाह ताला आपके उन सदकात को बढ़ाएगा। उनको जैसे इंसान बच्चे को पालता है, किसी जानवर के बच्चे को पालता है, ऐसे अल्लाह ताला आपके सदकात को पालता है और उनको कई गुना बढ़ाकर अल्लाह ताला आखिरत में वापसी करेगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया जो अपने दिल की तंगी से महफूज रह गए बस वही फला पाने वाले हैं। यानी ये जो दिल की तंगी की जो इंसान का दिल होता है ना, उसकी तंगी से जो लोग महफूज रह गए वही फलाह पाने वाले लोग हैं, वही कामयाब लोग हैं। इसी से बचना है। और वो कुरान में एक दूसरी जगह भी अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरा नंबर 59 है, उसके आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला ने फरमाया हकीकत ये है कि जो लोग अपने दिल की तंगी से बचा लिए गए वही फलाह पाने वाले हैं। जो लोग अपने दिल की तंगी से बचा लिए गए वही फला पाने वाले हैं, यानी जो कामयाब हैं वो वही लोग हैं जिनके दिल बड़े होते हैं, जो दिल की तंगी से महफूज रह गए। तो यहाँ आयत में जो वर्ड यूज हुआ था अल्लाह ताला ने उसमें कहा कि जो अपने दिल की तंगी से बचा लिए गए। तो इस आयत से हमें पता चला था कि कोई इंसान अल्लाह ताला की तौफीक के बिना दिल की तंगी से नहीं बच सकता। अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक होती है जिसकी वजह से इंसान का दिल बड़ा होता है। अगर उसके पास अगर 10 रुपए भी होते हैं तो वो 5 रुपए अल्लाह की राह में देने का वो अपना दिल रखता है। ये है दिल की तंगी से बच जाना, यानी उनके दिल बड़े होते हैं। वो नेकी और परहेजगारी के कामों में ये नहीं देखते कि हम कितना अल्लाह को दे रहे हैं, वो दिल खोल कर देते हैं, उनका दिल में कंजूसी नहीं होती। यहाँ जो आयत आयत में जो वर्ड यूज हुआ है दिल की तंगी के लिए, वो वर्ड यूज हुआ है सूहे नफ्स।
اگر ہم عربک زبان میں دیکھیں تو سو لفظ کا مطلب جو عربک زبان میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ کنجوسی کے لیے استعمال ہوتا ہے سو. لیکن جب سو کے ساتھ وہ نفس کا جو ورڈ ہے اگر وہ جوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تنگ نظری، تنگ دلی، یا کم ہمتی اس کو کہہ لیجیے آپ، یا دل کے مطلب کہ وہ دل کا چھوٹا پن. اس میننگ میں سوہ نفس کا جو ورڈ ہے وہ یوز ہوتا ہے. اور جو یہ تنگ دلی ہے نا یہ کنجوسی سے بھی بڑھ کر چیز ہے، بلکہ اگر اس کو یہ کہیں گے کہ جو کنجوسی کی اصل جڑ ہے وہ یہی ہے سوہ نفس، دل کا چھوٹا ہو جانا، تنگ دلی. انسان کی جو یہ تنگ دلی ہے، دل کا چھوٹا ہونا ہے، اسی کی وجہ سے انسان اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، لوگوں کی ہیلپ نہیں کرتا ہے، یا جو لوگوں کو معاف نہیں کرتا ہے، یا اس کے ساتھ جو بیتتی ہے تو وہ بڑے دل کا جو مظاہرہ ہے وہ نہیں کرتا ہے، اور بڑا اس کا دل چھوٹا رہتا ہے. اس کو ایک ایک بات اڑتی ہے کہ اگر اس کا پیسہ کہیں کی جاتا ہے یا وہ اللہ کی راہ میں جاتا ہے تو وہ دل پہ پتھر رکھ کر اگر اس کو دیتا ہے تو یہ چھوٹے دل کی علامت ہے. بڑا دل یہ ہوتا ہے کہ اگر بھائی کو بھی ضرورت ہے، سگے بھائی کو بھی اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ کیا کرے، اس کو دے دے. صحابہ اکرام کا ایک میں آپ کو واقعہ بتاؤں کہ اس میں ایک صحابی کے گھر مہمان آئے. اب انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کھانے میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا ان کی اہلیہ نے صرف ایک ہی شخص کا کھانا ہے. یعنی وہ میاں بیوی صرف ایک شخص کا کھانا کھا کر رات کا گزارا کرتے، لیکن ان کے گھر مہمان آ گئے تھے. تو ان صحابی نے کیا کہا، ان کا دیکھیں دل کتنا بڑا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. تو صحابی نے کیا کیا کہ آپ وہ کھانا لے آئیے اور چراغ بجھا دینا، آپ کھانا لے آئیے اور چراغ بجھا دینا. تو وہ خود بھوکے رہ گئے اور ان کے گھر جو مہمان تھے ان کو انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا. یہ ہے دل کا بڑا ہونا. یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. ایک جنگ کے موقع پر اگر میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک جنگ کے موقع پر وہ صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ پیاس لگی، اور جب ایک صحابی نے مطلب پانی لے کر آئے تو وہ پانی پینے ہی جا رہے تھے تو دوسرے صحابی کی آواز آ گئی کہ پانی پانی. انہوں نے خود پانی نہیں پیا، انہیں دے دیا. پھر انہیں تیسرے صحابی کی آواز آئی کہ پانی، انہوں نے اسے دیا. اور وہ جنگ کی حالت میں شدید وہ زخمی تھے. ایسے ہی وہ ایک دوسرے کے پاس وہ روٹیٹ کرتے رہے اور کسی نے بھی پانی نہیں پیا اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے. تو یہ ہے دل کا بڑا ہونا. یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جو تنگ دلی سے بچ گئے. انہوں نے ایسے حالات میں بھی اپنا نہیں دوسروں کا خیال رکھا. جہاں ان کو موت نظر آ رہی تھی، ایسی ایسی سچویشن میں بھی، ایسی کنڈیشن میں بھی وہ اپنے بھائی کا خیال رکھ رہے ہیں. تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. قرآن کی آیت ہے نا، تم نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنا محبوب مال آپ خرچ نہ کر دیں. تو یہ ہے دل کی تنگی سے بچ جانا. اور یہ تنگ دلی اتنی بری صفت ہے کہ وہ جس انسان میں بھی وہ پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بڑا کنجوس ہو جاتا ہے، اس کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے. وہ اپنے ہی فیملی ممبر سے وہ کڑنے لگتا ہے کہ میرے کھانے میں میری ماں بھی شریک ہو رہی ہے یہاں تک. اور اس کا دل بڑا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اپنی جو اس کے بہن بھائی ہیں ان پر بھی خرچ نہیں کرتا، وہ کسی کو کوئی ہدیہ بھی نہیں دیتا، یا جہاں اللہ تعالیٰ نے وہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں بھی وہ خرچ نہیں کرتا. تو یہ انسان کے دل کے چھوٹے ہونے کی علامت ہے. اور اسی برائی سے بچانے کے لیے قرآن نے اس کو کامیابی کہا ہے کہ جو انسان اس برائی سے بچ گیا، تنگ دلی سے محفوظ رہ گیا، بس وہی فلاح پانے والے لوگ ہیں. کیونکہ جس انسان کا دل ہی چھوٹا ہے وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. وہ پیسے بڑے گن گن کے رکھے گا، وہ بڑا کنجوس انسان ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گنتی، یعنی جو انسان کا دل چھوٹا ہوتا ہے، جو تنگ دل ہوتا ہے، اس کی گنتی سب سے برے انسان کی خوبیوں میں کی ہے. اور جو اصل فساد کی جڑ بھی یہی ہے، سو ہے نفس، دل کا چھوٹا ہونا، تنگ دلی. مسلم شریف میں حدیث ہے، مسند احمد میں بھی آپ کو مل جائے گی، سنن بہقی میں بھی آپ کو مل جائے گی، اور صحیح بخاری میں بھی حدیث آپ کو مل جائے گی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سے بچو، یعنی وہ کنجوسی سے بچو، کیونکہ وہ کنجوسی ہی نے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کیا.
اسی نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتیں یعنی عزتوں اور حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال وہ کر لینے پر اکسایا۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ کنجوسی سے بچو، اور کنجوسی نے ہی پہلے کے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، انہیں برباد کیا ہے۔ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو آپ کو کنجوسی سے بچنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، مسند احمد میں آپ کو مل جائے گی، سنن ابو داؤد میں یہ حدیث مل جائے گی، سنن نسائی میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، انہی کے الفاظ ہیں اس حدیث میں۔ اس نے کہا اس نے ان کو ظلم پر آمدہ کیا۔ وہ کس نے؟ وہ کنجوسی نے، جو کنجوسی نے انسانوں کو ظلم پر آمدہ کیا، اور انہوں نے ظلم کیا، انسانوں نے اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا، اور انہوں نے نافرمانی کی، رشتے ناطے توڑنے کے لیے کہا اور انہوں نے رشتے ناطے توڑے۔ یہ ہے وہ کنجوسی سے انسان وہ کس پستی میں انسان وہ چلا جاتا ہے۔ اگلی جو حدیث ہے وہ ابن ابی شیبہ میں ہے، سنن نسائی میں ہے، بہقی میں ہے اور حاکم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور سوہ نفس وہ کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی دو چیزیں کسی انسان کے دل میں جمع ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا۔ پہلا ایمان، دوسرا ہے سوہ نفس، یعنی دل کا چھوٹا ہونا، تنگ دلی۔ کسی کے دل میں یا تو تنگ دلی ہوگی یا ایمان ہوگا۔ اگر تنگ دلی ہے تو ایمان نہیں ہے، اگر ایمان ہے تو تنگ دلی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ دیکھ لیے، اس حدیث کو سامنے رکھ کر دیکھ لیجئے، اگر کوئی مسلمان تنگ دل ہے، اس کا دل چھوٹا ہے، وہ بڑے دل کا انسان نہیں ہے، تو کیا اس کے اندر ایمان ہے؟ اس حدیث کی روشنی اس کو ایمان سے خارج کر دے رہی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں وہ شخص ایمان سے خارج ہو جا رہا ہے۔ تو کسی بھی مسلمان کے اندر یا تو ایمان ہوگا یا سوہ نفس ہوگی، یعنی تنگ دلی ہوگی۔ ایمان اور تنگ دلی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ تو اس لیے ہمیں خود کا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہمارے دل چھوٹے تو نہیں ہیں، کہیں ہم دوسروں کو ایسا تو نہیں ہے کہ معاف نہیں کرتے، ہم دوسروں کی غلطیوں کو زندگی بھر تک معاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، تو ہمیں بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہمیں سامنے والے کو اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دینا چاہیے۔ یہ ہے بڑا دل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیملی کی جو رنجشیں ہوتی ہیں یا جو خاندان کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ ہم اتنی آگے تک لے کر جاتے ہیں کہ اگر ہمارے والدین سے وہ کسی کا رشتہ دار کا جھگڑا ہے تو ہم بھی ان کے بچوں سے نہیں بولتے، اور اس چیز کو آگے فارورڈ ہم کرتے چلے جاتے ہیں، سالوں سال تک ہم ان سے رشتے ناطے توڑے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے ہمارے والد صاحب سے اس دن لڑائی کی تھی، اور والد صاحب اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ دل کا چھوٹا ہونا ہی تو ہے۔ اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ایک دل میں یا تو ایمان رہے گا یا سوہ نفس رہے گی، تنگ دلی رہے گی۔ تو اگر ہمارے دل میں ایمان ہے تو ہمارے دل میں تنگ دلی کی کوئی جگہ نہیں بچنی چاہیے، ہمارا دل ہمیشہ بڑا رہنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے سنن ابو داؤد میں، ترمیزی میں اور صحیح بخاری میں حدیث آپ کو مل جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو عادتیں ہیں جو کسی مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، ایک کنجوسی اور بد اخلاقی۔ اس حدیث میں بھی صاف فرما دیا کہ دو عادتیں ایسی ہیں جو کسی مسلمان کے اندر نہیں مل سکتی آپ کو۔ ایک تو کنجوسی ہے، وہ کنجوسی مسلمان کے اندر نہیں ملے گی، مسلمان کنجوس نہیں ہوتا، وہ گن گن کر نہیں رکھتا۔ اور دوسرا ہے بد اخلاقی، اس کا کیریکٹر اعلیٰ ہوگا اگر وہ مسلمان ہے۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو تم میں سے سب سے بہترین اخلاق والا ہے، اور ان میں سے بھی بہترین وہ ہے جن کے اخلاق ان کی بیویوں کے ساتھ بہترین ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، یا تو کنجوسی اور بد اخلاقی کسی مسلمان کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ نبی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، وہ کنجوسی کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، مال کو گن گن کر رکھتا ہے، آج اتنا ہو گیا، کل اتنا ہو گیا، اب یہ پراپرٹی خرید لوں گا، اب یہ کر دوں گا، اب ایک پلاٹ وہاں خرید دوں گا، ایک ہائی وے پہ دکان خرید لوں گا، ایک مارکیٹ میں دکان خرید لوں گا۔ جو گن گن کر پیسہ رکھتا ہے اور کنجوسی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، تو کنجوسی اور بد اخلاقی یہ مسلمان کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اور اسلام کی یہی تعلیم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے ذریعے ہمیں بتائی ہے، مسلمانوں کو بتائی ہے، اور قرآن
میں اس کا ذکر کیا ہے کہ وہی فلاح پانے والے لوگ ہیں، وہی کامیاب لوگ ہیں جو دل کی تنگی سے بچ چکے ہیں۔ اسی تعلیمات کا نظریہ جو نتیجہ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان قوم مجموعی طور پر پوری دنیا میں بڑے دل والی قوم کو کہلائی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ جو ڈونیٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں، بڑے کھلے دل کے مالک مسلمان ہوتے ہیں۔ آپ دنیا کی ساری قومیں اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ان قوموں میں بھی اگر وہ اسلام لانے والے مسلمان ہیں اور اسی قوم کا بندہ اگر کوئی نان مسلم ہے، تو ان دونوں میں آپ کو زمین آسمان کا اندر دکھ جائے گا۔ مسلمان ہمیشہ سے بڑے دل والے رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ہی نظریہ ہے، یہ نتیجہ ہے جو ہمارے سامنے دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے۔ کیونکہ دو چیزیں ایک انسان کے اندر نہیں ہو سکتی، ایک ایمان اور دوسرا تنگ دلی، تو ہے نفس، یہ ایک انسان کے اندر ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو ہمارے دل بڑے ہونے چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو کہا ہے کہ اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال لگائیں گے تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اور جو انسان اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے لوگ ہیں، باقی سب ناکامیاب ہیں۔ جن لوگوں نے کنجوسی نہیں دکھائی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ نے مانگی تو انہوں نے اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کو لا کر رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے مال مانگا تو انہوں نے اپنا مال اللہ تعالیٰ کو لا کر رکھ دیا۔ جو چیز ہے ہی اللہ کی، اللہ تعالیٰ اسی چیز کا مطالبہ آپ سے کر رہا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایمان والوں سے، مومنوں سے، ان کی جان اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے۔ اگر یہ سودا ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، اگر ہم خود کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تو کیا ہم نے یہ اللہ تعالیٰ سے سودا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں؟ اس میں نمبر ایک بات تو ہماری جان بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، مال بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے اپنے اختیار سے، یہ ہے تو میری لیکن اپنے اختیار سے تم یہ مجھے دے دو تو اس کے بدلے میں آپ کو جنت دوں گا۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وہ تجارت کی ہے ایک ایمان والوں کے ساتھ۔ تو اگر یہ تجارت ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے کر دی، اللہ تعالیٰ میرا جان بھی تیری راہ میں قربان، میرا مال بھی تیری راہ میں قربان، تو کبھی آپ کا دل چھوٹا نہیں ہو سکتا، کبھی آپ تنگ دلی کے شکار نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے دل بڑے رکھنے چاہیے، ادروائز اگر ہم تنگ دلی کا، ہم کنجوسی کا اگر شکار ہو گئے تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔